अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक। आज का ये प्रोग्राम क्यों खास है? वो इसलिए क्योंकि आज हम पाकिस्तान के क्रिकेट की बात नहीं कर रहे, हम आईसीसी की बात करेंगे और वहां पर होने वाली कुछ एजेंडा आइटम्स की बात करेंगे जिनसे क्रिकेट के ऊपर कुछ दूरस्थ नतायज उसके आ सकते हैं, क्रिकेट के ऊपर उसके मनफी असरात भी हो सकते हैं। एक प्रपोजल है जो कि दिया गया है जिन्हें 3 बिग्स कहा जाता है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की तरफ से। अब देखना यह है कि क्या वो प्रपोजल जो मीटिंग होने वाली है आईसीसी की 2 दिन के बाद दुबई में, उसमें उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा या रिजेक्ट कर लिया जाएगा। इसमें पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी और क्या पाकिस्तान इसे रेजिस्ट कर पाएगा या नहीं, इसके लिए मैं चाहता हूं कि आज एक डिस्कशन हो। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब को अब काफी तजर्बा है जी क्रिकेट का, और इनसे हम आपस की बात भी पूछेंगे क्योंकि ये जो लास्ट मीटिंग हुई थी 9 जनवरी को, जिसके अंदर वो प्रपोजल पेश किया गया था, उसमें नजम साहब मौजूद थे। कुछ जरा आंखों देखा हाल भी हम इनसे जानेंगे। मियां शहरियार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शहरियार साहब, थैंक यू वेरी मच। शहरियार अहमद खान साहब के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, एम्बेसडर रहे हैं, फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, और इनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। मुझे इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं एहसान मानी साहब, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है आईसीसी के, और रिसेंटली उन्होंने एक लेटर भी लिखा है, इनफैक्ट ऑब्जेक्शन रेज किए हैं उस ड्राफ्ट प्रपोजल के ऊपर जो कि आईसीसी को पेश किया जा चुका है 3 बड़े जो मेंबर्स हैं उनकी जानिब से। तो एहसान मानी साहब, बहुत शुक्रिया। आई स्ट्रेट अवे कम टू यू। और सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने रिसेंटली एक लेटर भी लिखा है और आपने ऑब्जेक्शंस भी रेज किए हैं। पहले तो ये बताइए कि ये असल मामला क्या है, ये जो ड्राफ्ट प्रपोजल प्रेजेंट किया गया था, जरा बुलेट पॉइंट्स में बताइए कि ये है क्या। जी, इसमें बेसिकली 2 चीजें हैं। एक तो इंग्लैंड, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर डिसाइड ये किया है कि वो सारे वर्ल्ड क्रिकेट वो टेक ओवर कर लेंगे, वो चलाएंगे आईसीसी को, वो डिसाइड करेंगे कि दुनिया में आइंदा क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट किस तरह खेला जाएगा और कौन खेलेगा और किसके खिलाफ खेलेगा। और दूसरा हाथ पर जो उनका दूसरा बड़ा दाव है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उन्हें मिलेगा और बाकी मुल्कों को बहुत कम मिलेगा उनके मुकाबले में। और जो एसोसिएट्स हैं जिनको डेवलपमेंट प्रोग्राम के ज़रिए पैसा मिलता था, उनको उनकी जो एलोकेशन है वो $300 मिलियन से कम की जाएगी। ठीक, अच्छा ये फरमाइए कि इसके ऊपर जो आपने ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं वो क्या हैं? आप क्या समझते हैं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा? जी देखिए, सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन तो मेरी ये है कि ये पेपर बनाया गया है, पोजीशन पेपर कहते हैं इसको, ऑफ द फाइनेंस एंड कमर्शियल अफेयर्स कमेटी ऑफ द आईसीसी। ये पेपर बनाया गया जिसमें ना आईसीसी के प्रेसिडेंट को, ना आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव को, ना कमेटी के कई मेंबर्स को इसका इल्म था। पहली तो बात यह है कि इससे ये बात सामने आती है कि आईसीसी 2-3 लेवल्स पर आज काम कर रहा है। जो आईसीसी प्रेसिडेंट है और मैनेजमेंट है, उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि क्या हो रहा है कमिटीज़ में। और सेकेंडली, इन कमेटी वालों ने अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए अपना सेल्फ इंटरेस्ट प्रमोट कर रहे हैं। इससे आईसीसी की सारी जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल और क्वेश्चन मार्क आप कह दीजिएगा जो होता है कि ये आईसीसी बिल्कुल डिसफंक्शनल हो गया है, कि जहां मैनेजमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल नहीं कर सकती और 3 मुल्क आकर आईसीसी को चला रहे हैं। सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन मेरी ये है कि जो गवर्नेंस प्रोसेस है आईसीसी का, इसको बिल्कुल रिवैम्प करना चाहिए। के लिए आज से 2 साल पहले आईसीसी ने एक गवर्नेंस रिव्यू करवाया था जिसमें प्राइस वाटर हाउस और इंग्लैंड के चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस लॉर्ड वुल्फ ने किया था, और उन्होंने 70 रिकमेंडेशंस दी थी जिससे आईसीसी की रनिंग बेहतर हो सकती थी। उनमें से एक भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ आज तक। ओके, अच्छा मैं इसको डिस्कशन को स्टूडियोज में लाता हूँ। नजम साहब, आप से आपस की बात पूछ ली जाए। 9 जनवरी को जब ये पोजीशन पेपर प्रेजेंट किया गया था, यू वर देयर एट द आईसीसी मीटिंग, ऑब्वियसली रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान एज द चेयरमैन।
آپ کو کیا, آپ کے سامنے کیا آیا اور were you surprised کہ یہ کیا ہے؟ obviously جیسے مانی صاحب نے کہا کسی کو پتا نہیں تھا کہ کیا ہے اس پروپوزل کے اندر, تو کیا آپ کو آنکھوں دیکھا حال کیا تھا؟ what was your immediate reaction to this؟ جی اس سے ایک ہفتہ قبل ایک خط آیا تھا آئی سی سی کے پریزیڈنٹ سے کہ ایک میٹنگ طے پائی ہے دبئی میں اور اس میں سب آپ لوگ آئیے. تو جب ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ میٹنگ طے پائی ہے, یہ تو کسی ایجنڈے میں نہیں تھی, تو یہ کیوں, اس پہ کیا ہے اس کا ایجنڈا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میٹنگ جو ہے یہ 3 بڑے ممالک آسٹریلیا, انگلینڈ اور انڈیا کی طرف سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے اور وہ کچھ ایجنڈا آئٹمز لے کے آ رہے ہیں اور وہیں ہم آپ کو بتائیں گے. بڑا کانفیڈینشیل معاملہ ہے, یہ پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا. تو اس سلسلے میں نے رابطہ کیا ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ سے پوچھنے کے لیے کہ بھئی آپ کو کچھ پتا ہے اس کے بارے میں, یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں بھی اڑتی خبر آئی ہے کہ کوئی نیا فارمولہ لا رہے ہیں اور ریونیو شیئرنگ کا اور کنٹرول آف آئی سی سی کا. تو اس کے بعد ہم نے اور بھی کوشش کی پتہ کیا جائے, مگر صاف بات پتہ نہیں چل رہی تھی. اتنا ہی پتہ چل رہا تھا کہ کوئی نیا فارمولہ لا رہے ہیں جس کی بنا پر یہ ویٹو پاورز لینا چاہ رہے ہیں تینوں آئی سی سی کے اندر اور ورلڈ کرکٹ کو اپنے گراسپ میں لینا چاہ رہے ہیں. اور جو باقی ہم 7 لوگ ہیں فل ممبرز جو ہیں, ان کی جو امپورٹنس ہے انڈر دا کرنٹ سسٹم سب کی ایکول ریپرزنٹیشن اور ایکول ریونیو شیئرنگ ہے, مگر the new system یہ خود ہضم کر جائیں گے سب سے زیادہ. اور یہ ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ کیونکہ سب سے زیادہ انڈیا کی اکانومی, پھر آسٹریلیا اور انگلینڈ کی اکانومی مضبوط ہیں اور ریونیو سب سے زیادہ ان کے میچز میں جنریٹ ہوتی ہے, تو اور ان کی مارکیٹ سے جنریٹ ہوتی ہے, تو اس لیے وہ ان کا آرگیومنٹ ہے کہ ہمیں زیادہ پیسے ملنے چاہیے. تو ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہم جاتے ہیں, دیکھتے ہیں وہاں پوری بات کیا, ابھی تو اڑتی بات ہے. وہاں ہم جب پہنچے تو میٹنگ سے پہلے جب میں وہاں گیا تو پتہ چلا کہ ایک میٹنگ پہلے سے شروع ہوئی ہے. اس میٹنگ میں یہ 3 لوگ 3 پریزیڈنٹس تھے, آسٹریلیا کے, انگلینڈ کے اور انڈیا کے بورڈز کے, اور 7 آئی سی سی کے کچھ لوگ بٹھائے ہوئے تھے, مگر باقی کسی کو اجازت نہیں تھی. تو ہم لوگ باہر بیٹھ کے انتظار کر رہے تھے کہ اچھا یہ ختم ہو تو پھر ہم جائیں. جب جو ختم ہوئی تو پھر ہم گئے. اس میں باقی بھی وہ لوگ جو پہلے بیٹھے ہوئے تھے وہ بیٹھے رہے اور پھر ہمیں بلایا گیا, جس سے ہمیں یہ شک پڑا کہ شاید انہوں نے پہلے آئی سی سی کو جو لوگ ہیں ان کو یا تو ٹائٹ کیا ہے, تھوڑا سا ان کو آگاہ بھی کیا اور پھر ان کو ٹائٹ بھی کیا, ان کو اپنی سائڈ پہ بھی لیا ہے, اس لیے پہلے ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی. بہرحال اس میٹنگ میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے, موٹی آپ کو بات بتاؤں کہ اس میٹنگ میں جو انگلینڈ کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, جو کرکٹ بورڈ کے پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے بتایا نیا فارمولہ. بتانے کے بعد انہوں نے انڈیا کے سرینواسن صاحب ہیں ان کو کہا کہ آپ اب آگے بات بڑھائیں. پھر انڈیا کے سرینواسن صاحب نے بات کی, اس میں انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا والوں سے کہا کہ اب آپ بات کرائیں. تو تینوں نے موٹی بات یہی کی اور پورا ایک چارٹ کے ساتھ فارمولے دکھائے کہ ابھی آپ کو اگر 10 روپے مل رہے ہیں تو اگلے فارمولے کے اندر آپ کو 10 سے کم نہیں ملیں گے, زیادہ ہی ملیں گے, مگر ہمیں بہت زیادہ ملیں گے بیکاز ہمارا حق ہے یہ, کیونکہ ہم سب سے زیادہ پیسے جنریٹ کرتے ہیں. تو یہ ساری بات کر کے تو جب باتیں ختم ہو گئی ان تینوں کی, تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی اچھا آپ بتائیں سب کو, جو باقی لوگ تھے, کہ آپ کامنٹ کریں اس کے اوپر. تو آپ یقین کریں منیب, کوئی نہیں بولا, کوئی بھی نہیں بولا, مطلب سب چپ تھے. میں نے بنگلہ دیش کی طرف دیکھا, وہ سر جھکا کے ایسے بیٹھے ہوئے تھے. نیوزی لینڈ کی طرف دیکھا, وہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے. ویسٹ انڈیز کی طرف دیکھا تو پتا چلا کہ وہ اپنے پریزیڈنٹ ہی نہیں آئے تھے, انہوں نے اپنا نمبر 2 بھیج دیا تھا. اور امیجیٹلی سمجھ گیا میں کہ انہوں نے اس لیے بھیجا کہ تاکہ انہیں شرمندگی نہ ہو یہاں, اور انہوں نے اپنا نمبر 2 بھیج دیا تاکہ وہ کوئی کمٹمنٹ ہی نہ کر سکے, وہ کیا ہی کچھ نہ سکے, سن کے آ جائے. تو انہوں نے ایک سیاسی چال چلی ویسٹ انڈیز سے. سری لنکا والے بھی چپ بیٹھے ہوئے تھے, اور ہر بورڈ کی طرف سے 2 لوگ تھے. یہاں سے میں صاحب, میرے ساتھ چیف آپریٹنگ افسر سبحان احمد صاحب, ان کی ہر ایک ایگزیکٹو اینڈ الیکٹڈ دونوں سارے تھے. تو آپ سب چپ تھے. تو میں نے جائلز کلارک, جو کہ ان کے انگلینڈ کے جو ہیڈ ہیں, جنہوں نے شروع کی تھی بریفنگ, تو میں نے جائلز کو کہا, میں نے کہا جائلز سبھی چپ ہیں تو پھر میں ہی کوئی سوال پوچھ لوں آپ سے. تو کہنے لگے ہاں بالکل. تو میں نے کہا جائلز یہ جو ساری بات آپ نے کی ہے, مجھے تو یونائٹڈ نیشنز یاد آ گیا ہے.
تو کہہ کے میں چپ کر گیا. تو مجھے کہتا کیسے یونائٹڈ نیشنز کیسے یاد آ گیا؟ میں نے کہا مجھے ایسے یاد آ گیا کہ یونائٹڈ نیشنز میں 5 ویٹو پاورز ہیں جو کہ ساری گلوبل پالیٹکس کو چلاتے ہیں اپنے مفاد میں. تو ایسے لگتا ہے کہ آپ 3 جو ہیں آپ نے ویٹو پاس لینا چاہ رہے ہیں اور آئی سی سی, جو کہ بالکل ریورسل ہے آئی سی سی کی فلسفہ, جس میں سب کا ایک ووٹ ہے اور سب مل کے مشترکہ فیصلے ہوتے ہیں. بورڈ روم بیہیویئر نہیں ہے, بالکل بورڈ روم بیہیویئر نہیں. تو میں نے کہا کیا یہ سچ ہے کہ آپ ویٹو پاس لینا چاہ رہے ہیں؟ تو مجھے طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ نجم سوال تو تمہارا فیئر ہے, اور مختصر جواب یہ ہے کہ ہاں لب لباب یہی ہے کہ ایسے ہی ہوگا. بیکاز کہ وہ مطلب ہے کہ وہ جو ریونیو دیتے جنریٹ نہیں, یہ جو ماڈل ہے کہ اس میں ان کو ویٹو پاس مل رہے ہیں, جو یہ آگے فیصلے کریں گے وہی سب کو ماننے پڑیں گے. یعنی کہ ہول سیل ریفارم میں یہ سارا سب کچھ یہی رکھی, یہ آئی سی سی بھی تبدیل ہو جائے گی, آئی سی سی کو بھی یہی چلائیں گے اور پیسے بھی سب سے زیادہ یہی لے جائیں گے, اور جو یہ کہیں گے وہی سب کو ماننا پڑے گا, اور اگر وہ کوئی نہیں مانے گا تو سو واٹ ان کے ویٹو پاس ہیں. تو ابھی تو میجورٹی ڈیسیجن ہوتی ہے نا, تو ختم ہو جائے گی. یعنی آؤٹ آف 10 فل ممبرز 3 کے ویٹو پار ہو جائیں گے, جنہوں نے یہ اور ایک کمیٹی بنائیں گے جس میں 4 ہوں گے, جس میں 3 یہ ہوں گے اور ایک کوئی اور روٹیشن سے لے لیا جائے گا, جیسے کہتے ہیں نا انگوٹھا لگانے کے لیے. وہ بیچارہ کیا کرے گا جو بھی آئے گا وہاں, اور تینوں یہ مل کے سارے فیصلے کریں گے. تو میں نے ہنس کے کہا, میں نے کہا وہ ماڈل جو ہے ویٹو کا وہ تو دنیا اب مانتی نہیں ہے, اور لوگ کہتے ہیں یہ ویٹو نہیں ہونا چاہیے, اور آپ ایک ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے, ڈیموکریٹک ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے فرام دا موسٹ ڈیموکریٹک کنٹریز ان دا ورلڈ, یو کے, انڈیا اور آسٹریلیا, اور آج آپ یہاں بالکل نان ڈیموکریٹک اتھارٹیرین قسم کا سٹرکچر لانا چاہ رہے ہیں. تو چپ کر گیا. تو سرینواسن صاحب ایک دم بول پڑے, نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری سب سے پیسے زیادہ ہم جنریٹ کرتے ہیں, اگر ہم کرکٹ نہ کھیلے تو کوئی پیسہ نہیں آئے گا آئی سی سی کو, اور ہماری مارکیٹ جو ہے وہ ساری دنیا سے زیادہ مارکیٹ ہے, اور 70 سے 80% ریونیوز جو ہیں سارے آئی سی سی کے وہ انڈیا کی مارکیٹ, 80% وہ کلیم 80% کلیم کرتے ہیں, اور وہ ایکچولی کچھ 70% کے قریب ہے کہ وہ جی ہمارے میچز ہیں, ہماری مارکیٹ ہے, اور ہمارے براڈ کاسٹرز ہیں. ایکچولی یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اب جو براڈ کاسٹنگ رائٹس ہیں اس میں جب آکشنز ہوتے ہیں, بیڈنگ ہوتی ہے فار موسٹ آف دیز ایونٹس, اس میں انڈین براڈ کاسٹرز جو ہیں وہ بیڈنگ زیادہ کرتے ہیں, اور وہی اسٹار ہو گیا, سونی ہو گیا, 10 اسپورٹس ہو گیا, اینڈ سو آن. تو کہنے لگے یہ ایسے ہے, اور یہ آپ ہم نے جو فارمولا بتایا آپ چاہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا, آپ کو فائدہ ہی ہوگا. تو میں نے پھر جائلز کلارک کی طرف میں نے کہا جائلز ایک اور سوال ہے. اس نے کہا جی. میں نے کہا کہ وہ یہ ٹیک اٹ اور لیو اٹ ہے کہ اگر ہم نہیں اس کو پسند کرتے تو پھر ہم جائیں گڑیاں اڑائیں جا کے, یا اگر لینا ہی پڑے گا ہمیں یہ. تو آگے سے کہتا ہے کہ یہ بھی فیئر سوال ہے, اور میرا خیال ہے بات صحیح ہے, ایسی ہے کہ اگر آپ نہیں لیں گے, اگر آپ نہیں منظور کریں گے تو پھر ہم الگ ہو جائیں گے. ہم الگ ہو جائیں گے. ہاں مطلب ہے کہ پھر ٹھیک ہے آپ کر لیں, ہم 70-80% ساری ریونیو ہم جنریٹ کرتے ہیں, ہم اپنا ریونیو لے کے الگ ہو جائیں گے, آپ کر لیں, چلا لیں آئی سی سی کو. تو یہ دھمکی دی. اس کے بعد پھر سرینواسن صاحب شروع ہو گئے. تو میں اب دیکھ رہا تھا کہ بھئی باقی کوئی بولے, ہاں باقی ساتھ ستے رہے, سب چپ, کسی نے کوئی بات نہیں کی. اچھا. تو اس کے بعد 3rd سٹیج پہ پھر میں نے یہ سوال کیا, میں نے کہا تو یہ تو بڑا کمپلیکیٹڈ فارمولا ہے, یہ ہم بالکل اس کو اس میٹنگ میں کچھ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. مگر میں نے کہا ایک اور سوال ہے میرا. اب مجھے 1-2 لوگ جو ساتھ بیٹھے تھے وہ اشارے کر رہے تھے کہ مت بولو مت بولو. تو میں نے کہا اگر ابھی نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے, اور ابھی سوال تو ہمارا حق ہے پوچھنے کو. تو میں نے کہا یہ بتائیں کہ اتنی یہ آپ نے کیسے یہ سارا فارمولا کر لیا. کہنے لگے ہم 6 ماہ سے خفیہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ بتائیے کہ آپ خفیہ کام کر رہے ہیں تو کسی اور کو بھی ساتھ لے لیتے, ہم میں سے کسی کو ساتھ لے لیتے. تو ہنس کے کہنے لگا آپ کو اور انڈیا کو بٹھانا ایک کمرے میں تو مشکلات ہونی تھی نا, تو آپ نے تو ماننی نہیں تھی بات جو انڈیا کہتا, تو اس لیے آپ کو تو اس لیے انکلوڈ نہیں کیا. تو میں نے کہا چلے ہمیں نہیں انکلوڈ کیا, کسی اور کو کر لیتے تاکہ کوئی ایک ہماری موقف بھی آپ کی طرف آتا, جو باقی جو 7 پلینگ کنٹریز ہیں. کہنے لگے کہ 6 ماہ لگ گئے, ہم تینوں نے بیٹھ کے, ہمیں 6 ماہ لگ گئے, اگر ایک اور بندہ لے لیتے تو سال لگ جاتا, اور ہم ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. ہم نے آپ کو یہ پلان دے دیا, آپ اب جائیے, اور ہم اگلے ہفتے ہم ایک میٹنگ کال کرنا چاہتے ہیں, آپ آئیے, اس میں بتا دیجیے آپ کا موقف کیا ہے, ٹیک اٹ اور لیو اٹ. تو میں نے کہا دیکھیے دس از ناٹ فیئر, آپ نے 6 ماہ لگائے ہیں تو ہمیں بھی تو موقع دیا جائے, ہم نے اپنے بورڈز کو جا کے ڈسکس کرنا ہے, بورڈ گورنرز کو میٹ کرنا ہے, سارا کچھ چیک کرنا ہے, دس از ناٹ فیئر. کہنے لگا اچھا چلو 2 ہفتے لے لیں.
تو وہ پھر یہ 29 کی 28 کی میٹنگ طے کی ہے، اور ان کی کوشش یہ ہوگی کل پرسوں کہ یہ یہاں انگوٹھے لگائیں سب، اور ان کو بیسکلی آؤٹ آف 10 ممبرز ان کو 7 کی ضرورت ہے. اگر 4 ممبر کھڑے ہو جائیں وہاں ہم 7 میں سے کہ ہم نہیں مانتے یہ بات، یہ نہیں کر سکتے، تو اس کے بعد پھر جب ہم وہاں باہر نکلے تو ہم نے آپس میں سب سے بات کی، تو اس میں ہمیں بڑی کلیئر کٹ جو مجھے نظر آیا وہ یہ آیا کہ بنگلہ دیش تو انڈیا کی طرف اس کا بالکل انہوں نے سائیڈ پہ کوئی ڈیلز کر لی ہیں، اور جس میں بنگلہ دیش کو وہ بائی لیٹرل میچز کھلائیں گے اور ان کے 4 پیسے وہاں بنا دیں گے اور ان کو اپنے کھاتے میں لے لیا. اسی طریقے کے ساتھ انہوں نے یہی اسٹریٹجی انڈیا نے اڈاپٹ کی ہے ایشیا کرکٹ کاؤنسل میں بھی، کہ بنگلہ دیش کو اور سری لنکا کو اپنے ساتھ لے لیا ہے تو پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو سائیڈ میچز کھلوا کے بائی لیٹرلی آپ کے جتنے پیسے کا یہاں لاس ہوگا اس سے دگنے وہاں بنا دیں گے. پاکستان کے ساتھ کھیلتے نہیں ہیں، اب ریسنٹ تو جب منیب یہ ختم ہوئی یہ ساری بات، تو پھر میں سرینواسن صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا یہ دیکھیے یہ تو نہیں چلے گا ایسے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم لوگوں کے ساتھ سائیڈ پہ کھیلیں گے، ہمارے پیسے بنا دیں گے، تو 2 ہوم سیریز تو ابھی آپ نے ڈیو ہیں، آپ نے 2 ہوم سیریز ہمیں دینی ہے جو ابھی تک آپ نے دی نہیں ہے، اور جب بھی ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کھیلنا ہے، یہ ICC کے چارٹر میں ہے، آپ نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے اور آپ یو ہیو ٹو پلے دس، آپ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ آپ دبئی میں نہیں کھیلنا چاہتے. تو ہم کہتے ہیں دبئی میں نہیں کھیلنا چاہتے، سری لنکا میں کھیل لیں، انڈیا میں کھیل لیں، بنگلہ دیش میں کھیل لیں، جہاں چاہے انگلینڈ میں کھیل لیں، مگر یہ آپ نے کھیلنی ہے ہمارے ساتھ، کیونکہ اس کی ریونیوز ہمیں آنی ہے. تو آگے سے کہنے لگے نہیں وہ دیکھیے نا، وہ تو ہماری گورنمنٹ جو ہے نا وہ اگر اجازت نہیں دے گی تو پھر ہم آپ کے ساتھ نہیں کھیل سکتے. تو میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اجازت نہیں دے گی تو آپ ایسے ہے کہ یہ ہے کلاس کے اندر کہ اگر گورنمنٹ روک دے تو پھر وہ فورس میجور جسے کہتے ہیں تو وہ پھر ریسٹرین ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا بڑی سیدھی سی بات ہے سرینواسن صاحب، آپ ہمیں دکھا دیں لیٹر فرام دا گورنمنٹ جو کہتی ہے آپ کو کہنے لگے نہیں وہ دیکھیں نا وہ تو کانفیڈینشیل ہے. میں نے کہا تو پھر یہ تو بات نہ ہوئی، آپ تو بلیک میل کر رہے ہیں. تو یہ اس قسم کی وہ تو میں شروع ہونے لگی. تو پھر مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ اس وقت لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے ساتھ، آپ جائیے اپنا ہوم ورک کر کے آئیے اور پھر یہ اس کو ٹیکل کریں گے ان کو. دس از واٹ ہیپنڈ ایٹ دیٹ میٹنگ 9 جنوری کو. اوکے اچھا شہریار صاحب، ناؤ آئی کم ٹو یو. جی یو ہیو سین اٹ، اور آپ نے سن لیا، نجم صاحب کا آرگومنٹ بھی سن لیا، مانی صاحب کا بھی سن لیا. اب ہاؤ ڈو یو ایویلیویٹ دس سچویشن؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جو نجم شریف صاحب نے فرمایا ہے اور جو احسان مانی صاحب نے فرمایا ہے، سب سے پہلے تو میں نے جو احسان مانی نے خط لکھا ہے وہ میں نے بھی سائن کیا. ہاں، you're also signatory. 100% with him on جو انہوں نے پوائنٹس بتائے ہیں. اس میں میرے خیال سے 3 پہلو ہیں. پہلا پہلو جو ہے وہ لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ہے. کانسٹیٹیوشنلی آپ 7 ممبر سے اپنے رائٹس کمی نہیں کرا سکتے انہیں، اور 3 ممبرز اپنے رائٹس کو بڑھا نہیں سکتے ہیں. یہ کانسٹیٹیوشنلی الاؤڈ نہیں، اور یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں. تو ایک تو لیگل اور کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ سے اس کو دیکھنا ہے. دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے پروسیجرل. جیسے ابھی نجم صاحب نے کہا ہے کہ یہ تو ابھی جنوری میں شروع ہوا ہے اور جنوری میں اس کا فیصلہ ہونا ہے. ارے بھائی یہ تو بہت فار ریچنگ پروپوزل ہے. اس کو بیٹھ کے اول تو ہم لوگوں کو دینا چاہیے، ہمیں کم از کم 6 مہینے ہونا چاہیے. اور آپ نے تو جو ایسوسیٹ ممبرز ہیں جو کہ آپ کی کاؤنسل کے ممبر 3 ہوتے ہیں روٹیشنل بیسس پر، ان کو تو آپ نے بتایا نہیں، اس لیے کہ ان کی جو ریونیو ہے وہ تو بالکل قریب ختم ہونے والی ہے. اچھا، تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کرکٹنگ سٹیٹس جو ہے اس میں آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ ویٹو لے لیں، جیسے نجم سیٹھی صاحب نے کہا ہے. یہ بالکل غلط ہے. دنیا میں اس کے الٹے چل رہے ہیں. سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ویٹو پار ختم ہونی چاہیے. صحیح. اور میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، یہ کہنا کہ جی ہم پیسے بناتے ہیں اور یہ اسی وجہ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ تمام چیزیں ICC کو چلانا، ویٹو کرنا، ٹور پروگرام بنانا، یہ غلط ہے. اس لیے کہ آپ UN کو دیکھیں، جیسے نجم سیٹھی صاحب نے کہا، UN کو دیکھیں. سب سے بڑے کنٹریبیوٹرز آفٹر USA جرمنی اینڈ جاپان، اور جاپان، اور ان کو کوئی خاص سٹیٹس نہیں ملا ہے ابھی تک. دے آر ایکول ٹو ونواتو اینڈ بینن اینڈ سن کرسٹوفر. 1 vote
اچھا ہیٹ ٹو انٹروین ہے, مجھے ایک بریک لینی ہے. جب میں بریک سے واپس آؤں گا میں شریار صاحب کے اسی پوائنٹ سے ہم اس کو آگے چلائیں گے, اور یہ جاننا ضروری ہے اپنے لرنڈ گیسٹ سے کہ پاکستان کا سٹیٹس کیا ہے, ہم کس حد تک ریزسٹ کر سکتے ہیں اس موو کو جو کہ یہ 3 ممبرز آف دی ICC موو کر رہے ہیں, آگے چلے کے جا رہے ہیں. ایک بریک کے بعد اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. آپس کی بات کے اس خاص ایپیسوڈ میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نجم سیٹھی صاحب میرے ساتھ موجود ہے, شہریار خان صاحب ہیں, اور اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں احسان مانی صاحب. شہریار صاحب, ابھی یہ جو سارا بات آپ نے کی اس کے اندر آپ نے اس کو 3 چیزوں میں اس کو بیسٹ کر دیا. اب یہ میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا سب سے پہلے کہ اب اس کے اندر آبویسلی پاکستان از آلسو اے ممبر اور ایک فل ممبر ہے ICC کے اندر. کیا آپ کو لگتا ہے کس ایکسٹینٹ تک پاکستان اس پروپوزل کو, اس پوزیشن پیپر کو ریزسٹ کر سکے گا؟ میرے خیال سے تو کرنا چاہیے, اور بڑی سختی سے کرنا چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ اب, اس وقت تو آپ کے ساتھ کوئی نہیں آیا تھا نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ, لیکن اب ساؤتھ افریقہ نے واضح بیان دے دیا ہے کہ ہم اس کے خلاف ہیں. سری لنکا نے بھی ایسا بیان دیا ہے, اور آج اگر آپ اخبار پڑھیں تو بنگلہ دیش میں جو ان کے کیپٹن ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو بالکل نہیں مانتے یہ جو پروپوزل ہے, اس لیے کہ ہاں تو پیسے ختم ہو جائیں گے. آپ نے کہا نا کرنا چاہیے, کرنا چاہیے, اس کے لیے لابی کرنا چاہیے. آپ کو یہ 7 کنٹریز جو افیکٹڈ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, چاہے وہ مائل ہوں بنگلہ دیش یا نیوزی لینڈ کی طرح, یا آن دا فینس بیٹھے ہوں, یا اپوز کر رہے ہوں جیسے کہ ان کے ساتھ آپ لابی کریں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو ممالک اس میں آئے ہیں, آسٹریلیا, انگلینڈ اور انڈیا تو نہیں کرے گا, لیکن انگلینڈ اور آسٹریلیا میں خاصی مخالفت ہے. یہ جو خط جو کہ مانی صاحب نے لکھا ہے, یہ میلکم اسپیڈ نے بھی اس پر سگنیچر کیے ہیں. میلکم گرے جو کہ دونوں پہلے پریزیڈنٹس رہ چکے ہیں ICC کے, انہوں نے بھی سگنیچر کیا. اور یقیناً انگلستان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے امپورٹنٹ کرکٹ میں جو کہ سمجھیں گے کہ یہ چیز غلط ہے. تو لابی کرنا بہت ضروری ہے, اس کے لیے ٹائم لینا ہے. ابھی جا کے آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ بھئی ہمیں موقع نہیں ملا ہے کہ اس کو ٹھیک سے اسٹڈی کریں, اور یہ تو ضروری ہے کہ ICC ایک کمیٹی بٹھائے, فائنینشیل کمیٹی, کرکٹنگ کمیٹی, لیگل کمیٹی, تاکہ وہ اس پر غور کر کے اور پھر اپنے تاثرات ہمیں پیش کریں. تو یہ ہونا چاہیے, اور یہ پاکستان کو کہنا چاہیے. اوکے, میں ایگزیکٹلی یہی احسان مانی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. احسان مانی صاحب, ابھی شریار صاحب نے کہا یہ کرنا چاہیے ریزسٹ, میں آپ سے فوکس ذرا پوچھتا ہوں, ٹو وٹ ایکسٹینٹ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس کو ریزسٹ کر پائے گا, اس پروپوزل کو, یہ جو اب میٹنگ 28 کو ہونے جا رہی ہے, کس ایکسٹینٹ تک آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ دیکھیں, اگر پاکستان یہ کی لیڈرشپ صحیح ہو تو مجھے کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ جس طرح شہریار صاحب نے کہا ہے یہ بالکل ریزسٹ ہو سکتی ہے. اس کے لیے لابینگ کی ضرورت ہے, 1-to-1 ڈسکشنز کی ضرورت ہے, اور ایک اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے. جو مجھے سب سے بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے کہ انڈیا نے آلریڈی, BCCI نے آلریڈی پاکستان کرکٹ کو کچھ پروپوزلز یا فیلرز دینے شروع کر دیے کہ جی ہم پھر دوبارہ ریزیوم کر لیں گے آپ کے ساتھ بائی لیٹرل سیریز, تو آپ فکر نہ کریں, آپ ہمیں اس ایشو پر ساتھ دیں. آئی ہوپ کہ جو PCB ہے وہ اس ٹریپ میں نہیں پھر گر جائے, بٹ شارٹ آف دس آئی ایم ایبسولوٹلی کانفیڈنٹ کہ پاکستان اس کو بالکل ریزسٹ کر پائے گا. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر پاکستان اور ساؤتھ افریقہ صرف اکٹھے رہیں اور ریفیوز کریں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم لوگ اس میں حصہ نہیں لیں گے اور اس کو اگری نہیں کریں گے, تو یہ جو پبلک اوپینین ہے, جو مجھے فون کالز آ رہے ہیں آج پچھلے 3-4 دن سے, انڈیا سے, انگلینڈ سے, ساؤتھ افریقہ سے, اس سے انڈیکیشن مجھے یہ ہے کہ جو ان کا پبلک اوپینین ہے وہ ان کرکٹ بورڈز کے پیچھے نہیں ہے. اوکے, اچھا میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا احسان, وہ یہ کہ یہ 3 ملک کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے, ہمیں ریزسٹ کریں گے تو ہم علیحدہ ہو جائیں گے اور آپ کو نقصان ہو جائے گا, ہمیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے. اس میں کتنی, یہ کیا مطلب ہے, کیا اس میں کتنا پانی ہے, اس میں کتنا وزن ہے؟ اس میں یہ بالکل ہالو تھریٹس ہیں. آلریڈی آسٹریلیا میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ میلکم گرے جو ICC کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں اینڈ فارمر پریزیڈنٹ آف دی آسٹریلین کرکٹ بورڈ, اور میلکم اسپیڈ
جو فارمر چیف ایگزیکٹو آفیسر تھے آسٹریلین کرکٹ بورڈ, ان دونوں نے سائن کیا یہ جو میں نے کاغذ ڈرافٹ کیا تھا. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آسٹریلیا میں بھی آسٹریلین کرکٹ بورڈ کو یہ سپورٹ نہیں ملے گا, اور مجھے شک ہے کہ اگر اس قسم کی سچویشن آتی ہے تو آسٹریلین پبلک نہیں اس کو کرنے دے گی. انگلینڈ سے پیپل لائک مائک ایتھرٹن ہیو بین ان ٹچ ود می, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو بالکل ریزسٹ کریں, یہ کرکٹ کے لیے بہت نقصان دار ہے, اس سے دنیا میں ٹیسٹ کرکٹ ختم ہو جائے گا, اینڈ یہ صرف پیسے کا کھیل ہے, سو پلیز اسٹے اینڈ فائٹ اٹ آؤٹ. اس قسم کے مجھے میسیجز آ رہے ہیں. انڈیا سے سملرلی فارمر پلیئرس نے مجھے کانٹیکٹ کیا ہے, انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ میں ان کا نام نہیں پبلسائز کروں کیونکہ کئی ان میں سے BCCI کے پے رول پر ہیں. بٹ میسیجز سب سے یہی آ رہے ہیں کہ یہ کرکٹ کے لیے بڑی ہارمفل چیز ہے, اس سے کرکٹ کو نقصان پہنچے گا اور اس کو ریزسٹ کیا جائے. اوکے, اچھا اوکے, میرا ایک سوال ہے یہاں پر ابھی, کیونکہ آپ نے بھی یہ ریزالو شو کیا کہ پاکستان کو ریزسٹ کرنا چاہیے. سو ایز اے کامن پاکستانی میں نے, کیونکہ آپ کا جب میں یہ ایشوز پڑھ رہا تھا, یہ جو آپ نے اس پوزیشن پیپر کے بارے میں اپنے آبجیکشنز ریز کیے ہیں, اس میں ایک جگہ آپ نے خود مینشن بھی کیا ہوا ہے, دیٹس دا کیس ایکچولی, کہ 2015 سے لے کر 2023 تک کے جتنے بھی ICC ایونٹس ہیں وہ بھی انہی 3 ممالک کے اندر ہوں گے, انڈیا کے اندر, انگلینڈ کے اندر اور آسٹریلیا کے اندر. اب میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جب یہ فیصلہ لیا گیا, جو کہ آلریڈی لیا جا چکا ہے, جو آپ نے بھی مینشن کیا ہے, اس وقت پاکستان نے کیوں ریزسٹ نہیں کیا, اور پاکستان کی پوزیشن اس وقت کیا تھی, اور اگر اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکے تو اب ہم کیسے ریزسٹ کریں گے اسے؟ تو دس از دا $24 million کویسچن جو سیٹھی صاحب آنسر کر سکتے ہیں. ہی از ان اے بیٹر پوزیشن دین آئی ایم. مگر دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے ٹو ایلوکیٹ وینیوز ٹو سرٹن کنٹریز, مگر جب آپ سارا کرکٹ کا اسٹرکچر چینج کرنا چاہتے ہیں, آپ سارا کرکٹ کا کنٹرول 3 ہاتھوں میں ڈالنا چاہتے ہیں, اور ان میں سے بھی ایک شخص ایسا ہے جس پر آلریڈی انڈیا میں کافی کویسچنز ریس ہو چکے ہوئے ہیں, اینڈ ان ایڈیشن ٹو دیٹ آپ اس کو دیکھیں پیورلی, اگر اس کو کٹ تھرو آل دا فیٹ ان دس, یہ صرف پیسے کا کھیل ہے, اور اپنے کرکٹ ایز این انٹرنیشنل اینڈ گلوبل گیم سروائیو نہیں کر پائے گا. آپ آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹ کرکٹ صرف 8 ملک کھیلیں گے, اس کا مطلب ہے بنگلہ دیش اور زمبابوے کو آپ نے نکال دیا. اس کے علاوہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی 2 ٹیئرز بنیں گے ICC کے, اور رینکنگز ہوں گی ٹاپ 8 اینڈ باٹم 8 کی, اور ریلیگیشن اور پروموشنز ہوں گی. مگر ساتھ ساتھ یہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک انڈیا, ساؤتھ افریقہ اور آسٹریلیا ہے وہ کبھی ریلیگیٹ نہیں ہو سکیں گے. تو یہ بالکل ہی کرپٹڈ اور فلاڈ پروپوزل ہے, یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کا پروپوزل ہے. اس کو اگر آپ پیورلی آن میرٹ, تو میں نے اس پہ جب میں نے اپنا کاغذ دیکھا, اس کو میں نے صرف آن میرٹ آنسر کیا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل. اچھا, میں شہریار صاحب آئی ووڈ لائک ٹو ایڈریس ویری کوسچن ٹو یو, کیونکہ میرے لیے ایک ایز اے کامن پاکستانی, obviously we're cricket loving nation, ہمارے پاس کوئی گیم ہی نہیں ہے, کوئی ICC کا ایونٹ ہی نہیں ہے 15 سے لے کے 2023 تک, مانی صاحب نے بھی لکھا ہوا ہے. تو یہ پھر میرے لیے تو کنسرن ہے کہ اگر اس وقت ہم بالکل وہ کہتے ہیں نہیں بول سکے, تو اب ہم جا کے کیسے ریزسٹ کریں گے, جہاں پر ایک آلریڈی ایکسپیرینس شیئر کر چکے ہیں نجم صاحب کہ وہاں پر ایکچولی کس طرح کا بہیویئر ہوتا ہے. دیکھیے, اس وقت ہمیں بولنا چاہیے تھا, سیدھی بات یہ, کیوں نہیں بولے مجھے نہیں معلوم, لیکن اس کے بعد نجم صاحب بول چکے ہیں اس پہ, اور اس کے بعد پھر 2-3 کنٹریز اور ہمارے ساتھ آ گئے. تو ہمیں صرف 4 ووٹ چاہیے اس چیز کی مخالفت کرنے کے لیے, اس پروپوزل کی. لیکن میں ایک اور چیز کہتا ہوں کہ اندیشہ یہ ہے کہ ہندوستان اپنا پیسہ استعمال کر کے دانہ ڈالے گا ہمارے لیے, بنگلہ دیش کے لیے, سری لنکا کے لیے, کہ بھئی اس کی مخالفت نہ کرو, ہم آپ سے کھیل لیں گے. یاد رکھیے گا کہ ہندوستان نے کہا تھا کہ ہم UAE میں نہیں کھیلیں گے, نہ شارجہ میں, نہ دبئی میں, نہ ابو دھابی میں, جو کہ ہماری اب ہوم گراؤنڈ ہو گئی ہے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے, ہم نہیں کھیلیں گے. اب دیکھیے پرسوں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کھیلنے کو وہیں کھیلنے کو تیار ہیں. اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی یہی ہے کہ وہ آپ کے لیے دانا ڈال رہے ہیں کہ آؤ ہم سے کھیلو, پیسے بناؤ اور خاموش رہو. نہیں, اس میں اگر تھوڑی سی روشنی ڈالوں, کیونکہ اس سے پہلی میٹنگ بھی اٹینڈ کر چکا ہوں, آپ کے سوال کا جواب میں دیتا ہوں. اور یہ جو دانا ڈال رہے ہیں اور پیسے بنانے والی بات ہے, وہ فیکٹس اینڈ فگرز بھی ہیں.
اس پہ بہت سے سوال ہیں. ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں. جون میں جب میں آئی سی سی میٹنگ اٹینڈ کرنے گیا لنڈن, میری پہلی دفعہ تھی, جہاز میں راستے میں چیف آپریٹنگ آفیسر نے مجھے اتنی موٹی فائل دی, انہوں نے کہا جی یہ سارا کچھ ہے, آپ کو پڑھنا پڑے گا پہنچنے سے پہلے. ایک دن تھا مجھے اپوائنٹ ہوئے اور اس کے بعد اگلے دن مجھے لندن جانا تھا. تو سارا راستہ جہاز میں وہ پوری فائل پڑھتا گیا, نوٹس بناتا گیا. پہلی دفعہ سمجھنے کی کوشش کی. اور جب میں وہاں گیا میٹنگ کے اندر تو وہاں چیف آپریٹنگ آفیسر تو ساتھ نہیں تھا, اکیلا ہی تھا وہاں, کیونکہ اس میں کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی. اور انہوں نے کہا جی منٹس ہیں, یہ منٹس پاس کرنے ہیں, پچھلی میٹنگ کے منٹس ہیں. اچھا پچھلی جو آپ سے پہلے ہو جو میرے سے پہلے ہو چکی تھی, جہاں پاکستان کی ریپرزنٹیشن کسی اور چیئرمین نے کی تھی. میں بریک نہ لے لوں ویسے؟ لے لے, بیکاز میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا. ایکچولی میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت سے لوگوں نے اس وقت بھی ریز کیا تھا یہ سوال کہ پاکستان کے پاس کوئی گیم ہی نہیں ہے 8 سال کے اندر, تو ہم وہاں پر جا کر کیوں اپنا کیس پلیڈ نہیں کر سکتے. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. آپس کی بات میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج یہ اسپیشل ایپیسوڈ اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر ہم آئی سی سی کے اندر جو معاملات ہیں, تو ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس کے اندر ایک پوزیشن پیپر آلریڈی پریزنٹ کیا جا چکا ہے, اس کے اوپر بحث ہوگی, اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی نعیم صاحب, یور ایکسپیرینس جب آپ پہلی دفعہ گئے ہیں؟ تو مجھے انہوں نے کہا جی یہ منٹس ہیں, یہ اب سب کو کہا کہ جی منٹس ہیں, یہ پروپوز ان سیکنڈ کر کے ان کو ختم. تو میں نے مارک کیا ہوا تھا اس منٹس کے اندر, مجھے ایک چیز نظر آئی تھی جو مجھے بڑی شاکنگ لگی کہ آگے اگلے 8 سال کے لیے جو بھی آئی سی سی کے فکسچرز ہیں, لائک T20 ورلڈ کپ یا دوسرا ورلڈ کپ, اور اس کی جو سارے میچز ہیں وہ پہلے ڈسٹریبیوٹ ہوتے تھے. اگر انڈیا کے اندر ہوتے تھے تو وہ انڈیا, بنگلہ دیش, پاکستان سب کو ملتے تھے میچز ہوم گراؤنڈز پہ, اور اگر ہمارے پاس ہوم گراؤنڈ نہیں ہے تو ہماری ہوم گراؤنڈ دبئی ہے. تو اس دفعہ کیا تھا کہ صرف انڈیا کو, آسٹریلیا کو اور UK کو, انگلینڈ کو دیے گئے. تو میں نے اپنے چیف آپریٹنگ افسر سے پہلے پوچھا تھا کہ یار یہ کیسے ہوا, ہمیں کیوں نہیں کچھ ملا. تو خیر اب انہوں نے کیا جواب دیا وہ رہنے دیں, مگر وہاں جا کے میں نے یہ سوال کیا. میں نے کہا جی ایک سیکنڈ, یہ منٹس میں پہلی دفعہ آیا ہوں, معذرت چاہتا ہوں, مجھے یہ بتائیے کہ یہ فیصلہ کیسے ہوا تھا, کیونکہ میں تو ابھی پہلی دفعہ یہ پڑھ رہا ہوں, تو مجھے تو اسٹیٹ آف شاک میں ہوں کہ یہ پاکستان کو کچھ نہیں ملا یہاں. تو انہوں نے آگے سے ہنس کے کہا کہ معاف کیجئے گا سیٹھی صاحب, آپ نئے آئے ہیں, مگر یہ پرانی باتیں اب نہیں کھل سکتی. آپ کی بورڈ کی طرف سے ہمیں پہلے اس پہ انگوٹھا لگ چکا ہے, کنسنٹ آ گئی ہوئی ہے, اور یہ تو پچھلی میٹنگ میں یہ ہوا تھا, اور اب تو صرف منٹس ہیں اس کے, تو ہم پرانی باتیں نہیں کھولیں گے. میں نے کہا مگر بات تو سنیے, یہ کیسے ہو گیا, میری بات سنیے, میں ریکارڈ پہ لانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں پہلے یہ ساؤتھ ایشیا کو ملتا تھا ورلڈ کپ, ہاں مطلب وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا. تو میں نے کہا ہمیں اس میں 14 میچز ملتے تھے, اب ہمیں آپ نے ایک میچ بھی نہیں دیا, تو یہ کیسے ہم ایکسپٹ کر سکتے ہیں. تو خیر ادھر سے پھر 2-3 اور بولے, یہی ویسٹ انڈیز کوئی نہیں بولا, یہ انڈیا پھر بولا, انہوں نے کہا نہیں یہ سیٹل میٹرز ہیں, ڈن پروپوز سیکنڈ تھارڈ. تو بات یہ, ہم نے اس وقت بھی پی سی بی کی طرف سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا, اور چپ کر کے بیٹھے رہے, سو گئے, اور وہ جناب ہو گیا. تو پہلی بات تو یہ, اب پتہ نہیں اس دفعہ کیا ہوتا ہے. مگر اگلی بات میں آپ کو بتاؤں, یہ جو شہریار صاحب نے بات کی کہ وہ کہیں گے کہ جی آپ کے جو پیسے, وہاں بھی پیسوں کی بات کریں گے, لالچ دیں گے, دانا ڈالیں گے. وہ کیسے دانا ڈالیں گے میں آپ کو بتا دوں. انہوں نے بنگلہ دیش, پاکستان, سری لنکا کو الگ الگ بٹھا کے, مجھے بھی بٹھایا الگ, سرینواسن صاحب نے, تو کہنے لگے دیکھیے یہ آپ ریزسٹ نہیں کر سکتے, آپ کو ہاں کرنی پڑے گی. تو میں ہنس پڑا, میں نے کہا وہ تو دیکھی جائے گی, ابھی تو دیکھو تو آگے کی بات ہے. ابھی یہ بتائیے کہ آپ نے بنگلہ دیش کو کیا دانا ڈالا ہے, ہمیں کیا دانا ڈال رہے ہیں. میں نے ایسے کر کے کہا, کہنے لگے ہم بالکل آپ کے ساتھ کرکٹ پھر سے شروع کر دیں گے کھیلنا, اور آپ کو بڑے پیسے بنیں گے آپ کے. تو میں نے کہا وہ جو پچھلے 2 ہوم سیریز ہیں وہ تو آپ نے انٹرنیشنل کانٹریکٹ اور انٹرنیشنل آئی سی سی رولز کے مطابق وہ تو آپ نے کھیلنا ہی کھیلنا ہے, اور وہ آپ نہیں کھیل رہے 2 سال سے. تو یہ کیا گارنٹی ہے کہ آپ یہ آپ وعدہ کر کے یہ بھی بھاگ جائیں گے. تو کہنے لگے نہیں وہ تو دیکھیے نا, پہلے تو وہ آئی سی سی کی چیز ہوتی تھی نا, تو اب تو ہم بائی لیٹرل کانٹریکٹس کریں گے. تو میں نے کہا تو پھر اس میں کیا گارنٹی ہوگی کہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جی ہماری گورنمنٹ نے ہمیں روک دیے, کیونکہ آپ ہمیں یہی کہتے رہے نا, تو یہ تو ہوائی باتیں کر رہے ہیں آپ. تو کہنے لگے نہیں. میں نے کہا اچھا چلے چھوڑ دیں یہ باتیں, مجھے یہ بتائیں ایک میچ انڈیا میں کھیلتا ہے انڈیا پاکستان, کتنی ریونیو جنریٹ ہوتی ہے اس میں, ہمیں کتنی ملے گی, آپ کو کتنی ملے گی. اگر آپ کی ہوم سیریز ہے کتنی ملے گی, اور اگر ہماری ہوم سیریز ہے تو سارا ہمیں ملنا چاہیے. تو ہنسنے لگے کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا.
ہماری ہوم سیریز میں سارا کچھ ہمیں ملے گا اور آپ کی ہوم سیریز جو اگر وہ انڈیا میں کھیلیں گے تو اس میں 75% ہم لیں گے, 25% آپ کو دیں گے. تو میں نے کہا سینئر حسن صاحب میرا خیال ہے بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کے ساتھ بات چیت کرنا. بہرحال میں آپ کی پروپوزلز بورڈ کے پاس جاؤں گا, انٹریم مینجمنٹ کمیٹی کے سامنے رکھوں گا, اور آپ لوگ کے سامنے میں نے رکھی, اور جب آپ لوگوں نے سنا تو آپ لوگ ناراض بھی ہوئے, غصے میں بھی ہوئے, اور ہم نے پوری تیاری کی ہوئی تھی کہ اب ہم جا کے ان کو سنائیں گے. کہ اس کے بعد ہم نے ویسٹ انڈیز سے بات کی. ویسٹ انڈیز ڈامک ڈول, انہوں نے ویسٹ انڈیز کو بھی دانا ڈالا ہوا ہے انڈیا نے, انہوں نے بنگلہ دیش کو بھی دانا ڈالا ہوا ہے. میں آپ کو بتا دوں بنگلہ دیش کا جو بورڈ ہے نا وہ بالکل پرو انڈیا ہے, بنگلہ دیش کی حکومت پرو انڈیا ہے بالکل اس وقت, اور وہ جو انڈیا کہے گا وہ کرنے کے لیے تیار ہے. وہاں بہت ریزسٹنس کم ہے. بنگلہ دیش اس وقت جبکہ یہ وہاں رائٹس ہو رہے تھے تو ہم نے یہ سوال کھڑا کیا کہ جی دیکھیے ابھی ہم شور نہیں ہیں کہ ہم کھیلیں گے کہ نہیں کھیلیں گے ایشیا کپ. تو انڈیا نے کہا جی وہیں کپ کھیلیں گے, اگر آپ نہیں کھیلنا چاہتے تو مت کھیلیں, ہم چاروں وہیں کھیلیں گے. تو میں نے کہا چوتھا کون, ہمارے علاوہ چار ہی تو ہیں. انہوں نے کہا ہم افغانستان کو لے آئیں گے. تو مطلب ہے کہ وہ سری لنکا کو انہوں نے سائیڈ لائن کیا ہوا ہے, ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں, اور بنگلہ دیش کو ساتھ لے لیے اور افغانستان کو ساتھ لے لیے. تو مطلب ہے کہ اس قسم کے وہاں تو وہاں وہ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں, ہمیں لابنگ کرنی پڑے گی, ہمیں دھمکیاں دینی پڑیں گی, ہمیں وہاں گرجنا پڑے گا کہ یہ ان ایکسیپٹیبل ہے, ہمیں میڈیا اسٹریٹجی ورک آؤٹ کرنی پڑے گی, سارے ملکوں میں جا کے ان کو تیار کرنا پڑے گا, ان کو میڈیا کو ساتھ لینا پڑے گا, ان کی نیشنلزم کا جذبہ اس کو ابھارنا پڑے گا, یہ ساری باتیں کرنی پڑیں گی. مگر ایسے نہیں ہوگا کہ آپ جائیں گے وہاں اور باقی سب چپ کر کے بیٹھے ہوئے اور آپ بھی چپ کر کے بیٹھ کے واپس آ جائیں گے اور کہیں گے جی پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوا. اچھا میں اب شہریار صاحب ہم اس کو ایک لاسٹ پوائنٹ کنکلوڈ کریں. یہ فگرز بڑے امپورٹنٹ ہیں. یہ کہتے ہیں ہمیں پیسے زیادہ ملیں گے. یہ جو نیا فرمولا ہے میاں جس پہ تحت وہ کہتے ہیں زیادہ پیسے ملیں گے, اگر پرانا فرمولا رہے تو اگلے 8 سال میں جو ریونیوز آئیں گے وہ سب کو ایکول ملیں گے. 117 ملین ڈالرز 8-10 لوگوں کو ملیں گے. مگر اگر یہ ان کا فرمولا آ جاتا ہے تو انڈیا کو نیئرلی 570 ملین ڈالر, 500%, 500% ان کو زیادہ ملے گا انڈیا کو. انگلینڈ کو 75% زیادہ ملے گا, اور آسٹریلیا کو 10 سے 15% زیادہ ملے گا. ساؤتھ افریقہ اور پاکستان کو 20% کم ملے گا, اور باقی بیچاروں کو بھی 30% کم ملے گا. تو یہ اس قسم کا ڈرامہ کچھ نہیں ملے گا, ایسوسیٹس کو کچھ نہیں ملے گا. تو وہ جو سارا جو ہمارا فلسفہ ہے کہ جی ہم کرکٹ کو ڈیولپ کریں گے چائنا میں, امریکہ میں, کیونکہ وہاں سے ریونیوز جنریٹ ہوگی اگر کرکٹ, وہ سب کھاتے بند کر دیں گے. ان کا کوشش ہے کہ ہم سب کچھ لے کے بیٹھ جائیں. تو وی ہیو ٹو ریزسٹ دس. اوکے اچھا میں اب اس کو تھوڑا کنکلوڈ کر رہا ہوں. میرے کو یور کامنٹ شہریار صاحب, وٹ ڈو یو سے, پھر میں مانی صاحب سے پوچھوں گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وٹ ڈو یو سی ناؤ, ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ they will offer you incentives. دانا ڈالیں گے. اس کو آپ ریفیوز کریں, آپ کہیں کہ ہمارا موقف بنیادی پرنسپل کے اوپر ہے, بائیلیٹرل نہیں ہے انڈیا پاکستان کا. بائیلیٹرل آپ سیریز کھیلنا چاہتے ہیں بے شک آپ کھیل لیجیے, بٹ اٹ ول ناٹ افیکٹ آور پوزیشن ویز دس فارمولا. اوکے تو دس از مائی لاسٹ ورڈ. وہ ابھی کہنا چاہیے ان سے, اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نکل جائیں گے, ٹھیک نکل جائیں. لیٹ دی ریسپانسبلٹی آف بریکنگ اپ دی آئی سی سی, لیٹ اٹ بی دیئرز. ٹھیک ہے. میں یہ بھی کہوں گا جاتے جاتے کہ یہ اگر 3 ملک سمجھتے ہیں کہ یہ الگ کرکٹ کھیل لیں گے, ویسٹ انڈیز, پاکستان, ساؤتھ افریقہ, ان کے خلاف ان کے بغیر تو ان کی غلط فہمی ہے. ساؤتھ افریقہ از دا ٹاپ ٹیم ان دا ورلڈ, اور پاکستان از رائزنگ, اینڈ ویسٹ انڈیز یوزڈ ٹو بی دا ٹاپ ٹیم, اور ایک دن وہ تو یہ آپس میں 2 سال کھیلنے کے بعد یہ وہ ان کا اشر ہوگا جو اپارٹائڈ کے اندر ساؤتھ افریقہ کا ہوا تھا. اوکے ناؤ فائنل کامنٹ احسان مانی صاحب, آپ what do you see, what do you suggest rather کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے at this stage? Your last comment. دیکھیں پاکستان has to take a very principled stand, اور ہمیں اس میں بالکل کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. مجھے اس میں بالکل فکر نہیں ہے کہ پاکستان کرکٹ کو ان دا لانگ ٹرم اثر ہوگا, انفیکٹ اسٹرانگر ہوگا پاکستان کرکٹ. مگر اگر ہم نے تھوڑا سا بھی کمپرومائز کرنا شروع کر دیا, اس کے لانگ ٹرم افیکٹس بہت فار ریچنگ ہوں گے, اور اس سے لانگ ٹرم میں پاکستان کو بہت نقصان پہنچے گا. جو پرومسز انڈیا کرتا ہے, انفارچونیٹلی جو انڈین بورڈ کرتا ہے, اس پہ ہم ریلائی نہیں کر سکتے. اس کی ساری ہسٹری آپ لوگوں کے سامنے ہے.
صحیح. تھینک یو احسان مانی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑا وقت دیا. نعیم صاحب تھینک یو. آپ نے یہ پروگرام دیکھا جی آپس کی بات کا, ہم اسے اسپیشل ایپیسوڈ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہم نے پاکستان کی جو پیشن ہے لوگوں کا وہ کرکٹ ہے, اور آئی سی سی جو گورننگ باڈی ہے کرکٹ کی, اس کے اندر ہونے والے جو ڈیسیجنز ہیں اس کے حوالے سے یہ ڈسکشن تھی آج. آئی ہوپ آپ نے اس کو انجوائے بھی کیا ہوگا. ہم نے کوشش کیا اس کو جتنا انفارمیٹیو بنا سکیں. اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.